अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशार होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज हम एक बहुत ही अहम तरीन मौजू पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो ये है, चूँकि हमने मिर्गी के मरीज़ों को कबूल किया है, उसका हम इलाज कर रहे हैं। अब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनका यही सवाल होता है, ये हमारी EEG रिपोर्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, महज एक ग्राफ है। और वो बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चों की EEG रिपोर्ट नॉर्मल है और उनको सीवियर अटैक हो रहे हैं मिर्गी के, और बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर ये टेस्ट की ऐसी सीवियरिटी आ रही है लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई दौरा पड़ ही नहीं रहा। तो इस वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के वालिदैन नहीं, पूरी दुनिया के वालिदैन का ये मसला है। और आज हम उनके साथ खैर खाई करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि असल में EEG जो है ये क्या है, EEG क्या है, इसकी मेडिकली हैसियत क्या है। वो 1924 की बात है, एक डॉक्टर जिसका नाम हैंस बर्गर है, आइडिया एक लिया उसने, 5 साल आइडिया पर ही मेहनत करता रहा। 1929 के अंदर उसने एक आइडिया मेडिकल के लोगों के अंदर रखा और वो ये जो बरकी लहरें हैं दिमाग की, उसको कागज़ पर ग्राफ बनाने में कामयाब हो गया और उसी ग्राफ का नाम EEG रख दिया गया, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। तो लिहाजा चूँकि मिर्गी पर हम काम कर रहे हैं, मिर्गी एक दिमागी बीमारी है, आसाबी निज़ाम की एक बीमारी है, तो लिहाजा EEG की जो रिपोर्ट है वो कर तो ली जाती है और सैकड़ों सफ़हात पर उसके ग्राफ जो है मौजूद होते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जहाँ तक मेरा इल्म है ना तो करवाने वाले को होता है और ना ही करने वाले को होता है। बस उसके अंदर जो ग्राफ बनता है कि मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे सेंस दे रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स कैसे पैगाम पहुंचा रहे हैं, उनके अंदर जो जुम्बश, जो हरकत, जो बरकी लहरें होती हैं, बस उनको काउंट करके उनका ग्राफ बना लिया जाता है। बस इसकी यही हैसियत है। इसके अलावा आज तक डॉक्टर हजरात को तो फ़ायदा होता है क्योंकि वो ये टेस्ट करने की बाकायदा अमाउंट वसूल करते हैं, तो मरीज़ों को फ़ायदा होता हुआ आज तक मुझे नज़र नहीं आया जी। EEG टेस्ट अगर किसी का नॉर्मल आ जाता है तो बहुत खूब, फिर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर उसके बरक्स एब नॉर्मल आता है तो फिर वो बीमार डिक्लेयर होगा। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा एक हादसा है, अलमनाक अलमिया है, वो ये है कि टेस्ट नॉर्मल है और मरीज को दौरे पड़ रहे हैं। उसको आम देखने वाला भी कहता है ऐ तो मरीदा मरीज है, लेकिन उसके मध्य मुकाबल टेस्ट इंतहाई खतरनाक आ रहा है, एबनॉर्मल है, मरीज बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त से, कभी जिंदगी में उसको दौरा पड़ा ही नहीं है। इस बहुत बड़े एक तशवीशनाक मौजू पर आज हम पूरी तसल्ली के साथ इंसानियत को बताना चाहते हैं कि इस झुंझल से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं या निकल सकते हैं। ये हैंस बर्गर जो है, जब इसने तहकीक कर ली 1929 में, ये सिलसिला चलता रहा 1994 में ये बात जो है, ये जापान ने इसको फॉलो अप किया कि आखिर वजह क्या है। तो उन्होंने फिर 1057 बच्चे लिए, उन पर EEG टेस्ट किया। EEG टेस्ट में फिर जो है वो 53 बच्चे जो हैं उनका टेस्ट जो है एबनॉर्मल है। बच्चे तो वो सारे सेहतमंद थे और जिनका टेस्ट भी एबनॉर्मल आया उन पर भी कोई किसी किस्म की मिर्गी की अलामत मौजूद नहीं थी। इस आगे काम बढ़ता गया। अब जनाब हम चलते हैं आगे जर्मनी की तरफ। 2010 में यही तहकीक जर्मनी वालों ने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब सेहतमंद बच्चों पर EEG टेस्ट किया तो उनमें भी 2.9% बच्चे जो हैं वो, फिर उसके बाद 2010 के अंदर जर्मनी के अंदर यही तहकीक की गई तो उसमें टोटल 382 बच्चों को शामिल किया गया और जब उनके टेस्ट किए गए तो उसमें 2010 में जो जर्मनी के अंदर तहकीक की गई EEG पर, तो उसमें टोटल 382 बच्चों को, सेहतमंद बच्चों को लिया गया, जिसमें से 2010 में जर्मनी में EEG रिपोर्ट पर तहकीक जब की गई तो सेहतमंद 382 बच्चे लिए गए। जब उनके टेस्ट के बाद रेशो निकाली गई तो वो 6.5%
بچے جو تھے ان میں EEG رپورٹ ایب نارمل آ رہی ہے، لیکن بچے تو سارے کے سارے صحت مند تھے اور وہ صحت مند ہی رہے۔ اس کے بعد پھر امریکہ میں EEG پر یہی تحقیق ہوئی تو 11 سے 12 سال کے بچوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب ان کی رپورٹس آئیں اور ان کی تحقیق کی گئی تو 2.9% بچے ایسے تھے جن کی EEG ایب نارمل آئی۔ حالانکہ یہ جاپان کی تحقیق، یہ جرمنی کی تحقیق، یہ امریکہ کے جو ہے یہ ریسرچ پروسیس جو ہے، اس کو جب انتہائی گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان تمام بچوں کی جن کی 1994 میں 2010 میں اور امریکن ریسرچ اس سیشن کے اندر رپورٹس EEG کی ایب نارمل آئی، ان کی کوئی بیک ہسٹری نہیں تھی مرگی کی یا ایسی کوئی کہ ان کی EEG ایب نارمل ہو، والدین کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، ننیال ددیال کی طرف سے، اور اس کے بعد الحمدللہ ان کو کبھی کوئی یہ مرگی کا دورہ یا ایسا کوئی معاملہ ان کو بنا بھی نہیں ہے، EEG ایب نارمل ہے۔ جیسا کہ ہم نے بین الاقوامی ریسرچ کو آپ کے سامنے رکھا کہ بچے نارمل ہیں اور ان کی EEG ایب نارمل ہے، تو ہم چونکہ کلینک پر روزانہ کئی بچے جو ہیں وہ مرگی کے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو جب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کو انتہائی شدید تکلیف ہو رہی ہے، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، فیملی والے گھر والے سارے پریشان ہیں، اس کی EEG رپورٹ نارمل ہے۔ اب ہے اس کی تشخیص میکینیکل ہے یا کلینیکل ہے۔ میکینیکل طور پر مشین تو ایک گراف ہی بتا سکتی ہے نا، اب مشین یہ تو نہیں بتا سکتی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ ایج کے حساب سے کیسا ہے، اس کے آگے خاندانی ہسٹری کیا ہے، وہ مشین نہیں بتا سکتی۔ یہ کلینیکلی ہم جو ہے ڈائگنوز کریں گے کہ اس مریض کی عمر کتنی ہے، اس کو کب سے یہ تکلیف ہے، اس کے خاندان میں ہسٹری ہے نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے ہم جو ہے اس کو آگے علاج کے لیے لے کر چلیں گے۔ لہذا یہ سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنے دماغ میں اس چیز کو رکھ لیں کہ یہ میکینیکل تشخیصی بیماری نہیں ہے اور نہ آج تک کسی کو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، یہ کلینیکل ہے، اور جب کلینیکلی اس کی تشخیص ہوگی تو پھر اس کا علاج بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا۔ WHO کے تحقیقی حوالہ جات کے مطابق مرگی ایک میکینیکل ڈائگنوز نہیں ہے، وہ بالکل کنفرم سمٹومیٹیکلی ڈائگنوسس ہے۔ تو یہ آپ اچھی طرح جان لیں، جتنے طریقہ ہے علاج پوری دنیا میں سرکل کر رہے ہیں، ان میں فرسٹ آف آل اور صرف ایک ہی اکلوتا طریقہ علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ ہے جو سمٹمز پر کام کرتا ہے۔ اب کبھی بھی آپ کی مشین، آپ کی EEG رپورٹ آپ کو نہیں بتائے گی کہ اس کے باپ کو یہ پرابلم تھی، اس کی ماں کو تھی، اس کے بھائی کو ہے، اس کے دادا کو تھی، بالکل نہیں۔ اس نے تو گراف بنانا ہے، آپ کے سامنے رکھ دینا۔ لیکن یہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اعزاز حاصل ہے، اور یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا یہ ترہ امتیاز ہے، اور یہ ڈاکٹر ہنیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے وقت نکالا اور علاماتی طریقہ علاج جو ہے وہ انسانیت کو دیا۔ لہذا جب ہم علامات لیتے ہیں تو علامات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی کیفیت کیا ہے، EEG رپورٹ نارمل ہے، ایب نارمل ہے، بھلے کیا ہے، لیکن ہم نے مریض کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے، اس کو دورہ پڑ رہا ہے، اس کے باپ کو یہ مسئلہ تھا، اس کے بڑے بہن بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہے، اس کے ننیال ددیال میں کوئی ایسا پرابلم موجود ہے۔ اب جو ہمارے پاس مریض موجود ہے، اس مریض کے دورے کی کیفیت، دورے سے پہلے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، دورے کے دوران اس کے لواحقین، یا اگر ہوش و حواس کے اندر مرگی کا مریض کچھ بتا سکتا ہے تو وہ بتائے گا کہ مجھے اس طرح سے دورے کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور دورے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ اس کے لواحقین ہمیں بتائیں گے۔ تو ہم ان تمام علاماتی بنیاد پر جب اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، مریض انشاءاللہ سیٹسفائیڈ بھی ہوگا، مریض شفا یاب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جس مریض کا، مرگی کے مریض کا علاماتی علاج ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے تحت کیا جائے گا، یہ صرف اس مریض کا علاج نہیں ہے
بلکہ اس کی آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں کا علاج ہے۔ جب ایک دفعہ اس مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، اس کی نسل میں کبھی بھی مرگی کا مریض پیدا انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ جی اب ہم آتے ہیں کہ مرگی کے مریض جو در بدر بیچارے پھر رہے ہیں، انتہائی پریشان ہیں، آخر ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ہم جناب 5 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، 10 سال سے، 20 سال سے، مزید قابل صد احترام معالجین حضرات، فزیشنز اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لائف ٹائم دوائی کھانی پڑے گی، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اب لائف ٹائم دوائی کے ساتھ چلو کھانی پڑے تو لیکن یہ کیا ہوا کہ ہر مہینے ایک گولی بڑھتی چلی جائے گی، 60 وہی ہے، 5 کمپنیوں کی دوائیاں ایک ہی طرف دے کر وہ پورا لفافہ بھرا ہوا ہے، کھاؤ جی ان کو، مریض پھر نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کلینیکل ڈائگنوسس کے تحت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج علاماتی طور پر ممکن ہے۔ تو وہ علامات جو ہیں وہ سمپٹومیٹیکل ٹریٹمنٹ صرف ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ ہے۔ تو 20 سال، 10 سال، 35 سال تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی پرانا کوئی مرگی کا مریض ہے میرے نزدیک، جو الحمدللہ مریض اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو چکے ہیں اور جو ان پروسیس ہیں، ان کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کے اندر یہ صرف 1 سال کا علاج ہے، صرف 1 سال کا۔ اس کے اندر ہم پوری ہسٹری لیتے ہیں، اس کے مطابق اس کی جو ہومیوپیتھک ریمیڈیز بنتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، اور پہلے 3 یا 4 ماہ میں جتنی بھی وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے ان تمام ادویات کو ہم 10% to 5%، 50% تھوڑا تھوڑا کم کر کے 3-4 ماہ کے اندر وہ پہلے جتنی دوائیاں کھا رہا تو اس سے نجات مل گئی۔ اب اس کے بعد رہے گا صرف ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، تو انشاءاللہ اگلے 6-8 ماہ کے اندر وہ جب اس کا ٹینور پورا ہوگا، دوبارہ زندگی میں نہ یہ علامات واپس لوٹیں گی، نہ یہ بیماری ظاہر ہوگی، نہ اس کا علاج کروانا پڑے گا، اور نہ آئندہ نسلوں کے لیے تشویشناک اظہار کرنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ بس ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا۔ اس کے لیے الحمدللہ آپ اپنے علاقے میں کوئی ماہر ہومیوپیتھک کو تلاش کریں، اس سے پوچھیں، ڈسکشن کریں کہ آپ ہمارے بچوں کا، ہمارے مریض کا، مرگی کے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ذمہ داری لے تو سو آپ کروائیں، نہیں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ہم دعوت سخن دیتے ہیں کہ کلینک بھی ہمارا حاضر ہے اور ہماری آن لائن سروس بھی حاضر ہے۔ جس طرح سے آپ اپروچیبل ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، جو انشاءاللہ علاماتی علاج ہے اور صحیح انٹرنیشنل پروٹوکول کے مطابق علاج ہے، اور انتہائی مختصر ترین، آسان ترین اور کامیاب ترین علاج ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں ایک دفعہ کروانا پڑے گا۔ جی اس کے بعد سب سے افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مریض تو ہے ہی پریشان، لواحقین اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے جگہ بجگہ ایک دوائی وہاں سے لے لی، ایک وہاں سے لے لی، کبھی کسی جگہ سے لے لی، تو پھر کہتے ہیں بالکل فرق نہیں پڑا۔ او بھائی، انٹرنیشنل پروٹوکول کے مطابق یہ ایک کلینیکل ڈائگنوسس ڈیزیز ہے، تو آپ کسی کلینک پر گئے، کسی ماہر ہومیوپیتھک معالج کو چیک اپ کروایا؟ اگر آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا، آپ خود سے معالج بن گئے، گھر میں کلینک کھول لیا اور علاج شروع کر دیا، تو پھر آپ ناکام ہی ہوں گے۔ تو پھر جب پوچھا جاتا ہے کوئی بھی آپ نے ہومیوپیتھک دوائی کھائی اور بڑیاں کھادیاں جی فائدہ ہی کو نہیں ہویا، اور بھائی کیسے فائدہ ہوگا جب وہ سمپٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ ایک پورا طریقہ علاج ہے۔ جب مریض کی علامات کے ساتھ آپ کی خریدی گئی دوائی کی علامات ٹیلی نہیں کریں گی، مریض کو شفا کیسے ہوگی؟ تو خدا را اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ہم حاضر ہیں، کلینک پر آئیں، اس کا علاماتی تشخیص کروائیں اور پھر اس کا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ جو معالج ذمہ داری کے ساتھ علاج کرے گا انشاءاللہ آپ کے مریض کو شفا ہوگی۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ بڑیاں دوائیاں کھا دیں آرام کو نہیں آیا۔ یہ صرف مرگی نہیں، جس میں انسانی کے اندر پیدا ہونے والی تمام ایسی بیماریاں جن کو مریض سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن وہ لیبارٹری ڈائگنوسس میں اس کی رپورٹ ہی ساری بالکل نارمل ہے۔ اب محترم ڈاکٹر حضرات اس کو کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو، تم تو ٹھیک ہو، وہ کہتا ہے بھائی میں بیمار ہوں، تو وہ بھائی پاگل نہ کہلوائے، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ انشاءاللہ ایک ایک سمٹم کو
جو مریض میں پیدا ہوتی ہے ہم اس کو بیمار سمجھتے ہیں، اور ایک ایک سمٹم پر ایک ایک ریمیڈی ہم انشاءاللہ دیں گے تو مریض اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔